कौम और मिलत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी ज़दा और माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा और रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज साहब, शहनशीन व तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सीनियर अराकीन व अराकीन बल्दिया वो साबिक़ा रुकन बल्दिया, अज़ीज़ान मिल्लत, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन आप लोग इंतख़ाबात की हक़ राय दही का दिन है। आप तमाम लोग अपने अपने घर से निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, जमहूरियत को और मजबूत करिए और आपके वोट के इस्तेमाल करने से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा से एक तारीख़ी कामयाबी मुमकिन हो सकती है। मैं आपके सामने 5 साल के अरसे में जो हुकूमत की स्कीमें हैं, उन स्कीमों के तहत मजलिस ने हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा की आवाम के लिए किस तरह उनको फ़ायदा पहुँचाया, वो मैं आपको सामने रखूँगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जिसको MTF कहते हैं, उसमें मुस्लिम अक़लियत को हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा में पिछले 10 साल में 80,444 तलबा और तालिबात को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया गया। उसकी लागत थी 26 करोड़ 19 लाख रुपये। ट्यूशन फीस रियम्बर्समेंट जिसको RTF कहते हैं, करीब 75,000 के करीब तलबा और तालिबात को इसका फ़ायदा हुआ। उस पर ख़र्चा जो हुआ गवर्नमेंट के मजलिस ने करवाया 108 करोड़ रुपये। फिर चीफ मिनिस्टर की माइनॉरिटी ओवरसीज स्कॉलरशिप है, ये सिर्फ मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना ने शुरू किया। इसमें 355 मुस्लिम अक़लियत के तलबा और तालिबात बैरूनी मुल्क में जाकर 2 साल की मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं। उसमें जो पैसे अब तक दिए गए वो 57.49 करोड़। 355 याक़ूतपुरे के तलबा और तालिबात, शादी मुबारक के 16,106 लोगों को शादी मुबारक के तहत 138 करोड़ रुपये के उनको दिए गए। टिमरिस जो रेजिडेंशियल स्कूल, ये भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर क़ायम किया गया। उसमें 1707 तलबा और तालिबात मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं। 2 बच्चियों के स्कूल हैं अलहदा हॉस्टल के साथ, 2 लड़कों के स्कूल हैं जिसमें जूनियर कॉलेज भी है। अब उस पर जो ख़र्चा हुआ 30 करोड़ का, 30 करोड़ की लागत से दोनों स्कूल चल रहे हैं। और फिर इमाम और मौज़न, याक़ूतपुरे के मसाजिद के इमाम और मौज़न कितने हैं? 206 हैं। उनको अब तक जो ऑनरेरियम दिया गया वो 4 करोड़ 55 लाख रुपये। फिर आसरा पेंशन जो है मुस्लिम अक़लियत का, उसमें करीब 8,950 आसरा पेंशन मजलिस ने मंजूर करवाए। उसमें 250 करोड़ रुपये उसमें अब तक खर्चा हुए हैं। महाना 2 करोड़ 90 लाख रुपये उसमें खर्चा आता है। तो कुल मगर आप मिला लेंगे तो उसमें करीब 415 करोड़ रुपये पिछले 10 साल में खर्चा हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तमाम 1 लाख की स्कीम को मिला लेंगे तो 10 साल में 1,80,940 मुस्लिम अक़लियत को प्री मैट्रिक, ट्यूशन फीस, चीफ मिनिस्टर ओवरसीज, शादी मुबारक, टिमरिस, इमाम मौज़न की तनख्वाहें, आसरा पेंशन, उसमें इनको फ़ायदा हुआ। सिर्फ हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा में ये तमाम स्कीमों के तहत 628 करोड़ रुपये खर्चा हुए। ये गवर्नमेंट का डेटा, ये मैं नहीं बनाया हूँ, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रिकॉर्ड है। अगर आप बल्दिया के तरक्याती कामों को लेंगे, वाटर वर्क्स के सीवरेज और पानी की लाइन को लेंगे, रोड वाइडनिंग को लेंगे,
برقی کے آپ کام لیں گے تو ایک لمبی فہرست ہے جو مجلس نے ترقیاتی کام کو شروع کروایا، یا تو وہ زیر دوران ہے یا پھر انشاءاللہ الحمدللہ وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ اپنے گھر سے نکل کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے، یا خود پورا اسمبلی حلقہ ہو یا وہ 7 اسمبلی حلقے جات ہوں جہاں پر مجلس کے ملے ہیں۔ الحمدللہ 9.5 سال سے یہاں پر امن رہا، امن مضبوط رہا، کوئی فساد ہونے ہم نے نہیں دیا۔ ہم نے ان تمام طاقتوں پر کنٹرول کیا جو فسطائی طاقتیں ہیں، ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کی ہیں، ہم نے ان کو ان کے ناپاک منصوبوں میں ان کو ناکام کیا، اس لیے کہ آپ نے، عوام نے ہمارا ساتھ دیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا خود پورے کی تمام عوام کا، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں، دلت بھائی ہوں، بیکورڈ کلاس کے بھائی ہوں یا مسلمان ہوں، ہم نے ان تمام چیزوں سے، ان تمام غلط چیزوں سے یاقوت پورے کو ہم نے پاک اور صاف رکھا۔ اس کو اور اچھا رکھنا ہے، اسی لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ 30 نومبر کے دن آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ مخالفین مجلس کے پاس کچھ نہ دکھانے کو ہے نہ بولنے کو ہے، صرف ایک ہی ہے کہ گالی دینا مجلس کو۔ گالی دیجئے، گالی دینے سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ گالی دینا آپ کا کام ہے، گالی دینا ہی آپ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں ہے۔ مخالفین مجلس اپنے جہاں ان کا گھر ہے وہاں کی 2 بلدیہ کی سیٹ کو نہیں جیت سکے، اور آپ یاقوت پورے میں آ کر، مجلس کے خلے میں آ کر آپ بڑے بڑی بلند بانگ باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی ہم کو اعتراض نہیں ہے، جمہوریت ہے، الیکشن ہو رہا ہے، تو الیکشن کے ماحول میں یہ گالیوں سے ہم کو نوازنا چاہتی ہیں، بہت اچھا ہے، آپ کریے۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو جماعت پچھلے 65 سال سے بلا لحاظ مذہب ملت کام کر رہی ہے، میری آپ سے اتنی ہی گزارش ہے کہ تلنگانہ میں بی جے پی اور کانگریس یہ دونوں ایک ہیں، یہ آپ کی اتحاد کے دشمن، یہ آپ کی قیادت کے دشمن، یہ آپ کی مرکز سیاسی کے دشمن، اور آپ مجلس کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ اتنا خوف بی جے پی اور کانگریس کو مجلس سے ہے کہ جو کوئی بھی دلی سے پیراشوٹ میں حیدرآباد کو اترتا ہے، یہ 2 MP کی پارٹی ہے، 7 MLA ہیں، مگر یہ قومی پارٹی کے ذمہ دار موڈی سے لے کے امت شاہ سے لے کر موہن بھگوت تک، RSS کے، کانگریس کے راہل سے لے کر انا RSS تک، سب کے سب اگر کوئی نام لیتے ہیں مجلس مجلس مجلس، اور اس کے بعد نام آتا ہے آپ کے خادم کا اسد الدین اویسی ایسا کیے، اسد الدین اویسی ویسا کیے۔ تو ہم نے، آپ نے جو ہم کو مجلس کو طاقت دی، ان دونوں قومی پارٹیز کو ہم نے مجبور کر دیا کہ تلنگانہ میں مجلس کی طاقت کا ان کو اندازہ ہو گیا، اور مجلس کا نام لیتے ہیں۔ امت شاہ آئے تو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم تلنگانہ سے 4% ریزرویشن کو ختم کر دیں گے، یہ غیر قانونی ہے۔ امت شاہ، یہ 4% ریزرویشن ہر مسلمان کو مذہب کی بنیاد پر نہیں دیا گیا، بلکہ سماجی اور تعلیمی پسماندگی کی بنیاد پر ایک ایمپیریکل ڈیٹا ہے ہماری بیکورڈنس کا، پسماندگی کا، اور ایک لسٹ بنائی گئی کہ ان مسلمانوں کو جو ان کاسٹ میں آتے ہیں یہ انہی کو ریزرویشن ملے گا۔ PS کرشنن نے رپورٹ بنائی تھی، بڑا پرزور احتجاج مجلس نے کیا تھا ہمارے مرحوم عبدالرحیم قریشی صاحب کی قیادت میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مگر اقلیتوں کو، مسلم اقلیت کو ریزرویشن کی سب سے پہلے بات مولانا عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی 1970 میں، جب پہلا آندھرا پردیش کا بیکورڈ کلاس کمیشن بنا تھا۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، اب امت شاہ یہ بھی بول دیے کہ بی جے پی کو موقع ملے گا تو ہم تلنگانہ میں یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کریں گے۔ میں یاقوت پورے کی مادنہ پیٹ کی عیدگاہ میں کھڑے ہو کر
یہاں سے تلنگانہ کے ہمارے قبائلی آدیواسی بھائیوں کو اپیل کر رہا ہوں جو عادل آباد میں، ورنگل میں اور کھمم میں رہتے ہیں، میرے آدیواسی بھائیوں اور بہنوں، یہ بی جے پی کا بائیکاٹ کرو۔ یہ آپ کی تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو بھارت کے آئین میں پروٹیکشن ملا ہے آپ کی تہذیب کا۔ آدیواسیوں کو، شیڈول ٹرائب جو عادل آباد کے ہمارے گونڈ بھائی ہیں، جو ہمارے لمباڑے بھائی ہیں، ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو بی جے پی تمہاری تہذیب کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ نفرت اتنی ہے بی جے پی کو کہ بی جے پی اس ملک کی خوبصورتی کیا ہے، بھارت کی خوبصورتی کیا ہے، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اتنے مذہب کے ماننے والے ہیں، اتنی تہذیب کے ماننے والے ہیں، اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، شادی کے طریقے الگ الگ ہیں، مگر بی جے پی اس ملک کی خوبصورتی کو ختم کر کے یہاں پر ایک ہی آئیڈیالوجی، ایک ہی مذہب اور ایک ہی زبان کو لاگو کرنا چاہتی ہے۔ امت شاہ، تلنگانہ کی عوام تمہارے اس نفرت کے پیغام کو مسترد کرے گی اور انشاءاللہ تعالی بی جے پی کو ایک بدترین شکست کا سامنا تلنگانہ میں کرے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کا صدر تلنگانہ کا کہتا ہے کہ ہم کو موقع ملا تو ہم پرانے شہر میں بلڈوزر لگا دیں گے۔ ہم کیا یہاں پر کیا خاموش بیٹھیں گے؟ ہم کیا پیپرمنٹ کھا کر دیکھتے رہیں گے؟ یاد رکھو بی جے پی والوں، آپ اس طرح کا غیر قانونی کام کچھ نہیں کر سکو گے۔ اور یہ کانگریس کا ریاست کا صدر ہے، اس کو میں نے بڑا خوبصورت نام دیا ہے، آر ایس ایس انا اس کا نام ہے۔ یہ آر ایس ایس انا اب ہماری شیروانی، ٹوپی، داڑھی، کرتا پائجامے پہ تبصرے کرنا شروع کر دیا۔ یہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ آر ایس ایس میں تھا۔ اگر آپ آر ایس ایس کے گولوالکر کی کتاب پڑھیں گے، بنچ آف تھاٹس کو، وی آر نیشن آف ڈیفائن کو، اگر شمس الاسلام کی کتاب پڑھیں گے آر ایس ایس پہ جو لکھی گئی، اگر آپ عبدالغفور نورانی کی کتاب، ایک جامع کتاب جو آر ایس ایس پہ لکھی گئی آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آر ایس ایس ان تمام چیزوں پر حملہ کرتی ہے، چاہے ٹوپی ہو، داڑھی ہو، مسجد ہو، کپڑے ہو، ان کو یہ پسند نہیں۔ اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے آر ایس ایس کی لیبارٹری سے نکلا ہوا ہے۔ یہ جو تلنگانہ کا کانگریس کا صدر ہے، یہ آر ایس ایس کی لیبارٹری میں ڈوب کر نکلا ہے۔ اور میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، 1950 میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حفظ الرحمان کلکتہ کو گئے تھے، وہاں پر فساد ہوا تو دونوں نے تقریر کی تھی کہ اس فساد کے خلاف۔ جب واپس مولانا آزاد دلی میں پارلیمنٹ میں گئے، یہی کانگریسیوں نے مولانا آزاد کی شیروانی کو پھاڑ دیا تھا، انہوں نے شیروانی کو پھاڑ دیا تھا۔ یہ کہاں، آپ پوچھیں گے کل سے بولیں گے انہوں کہاں سے لائے؟ ارے بھائی صاحب، آپ پڑھتے نہیں ہیں نا، مجلس کے مخالفین پڑھتے نہیں ہیں، کوئی طوطا ان کو بول دیا، انہوں کھڑے رہے کہ جھوٹ کو بولتے۔ یہ 22 اکتوبر کا شاید منصف اخبار میں ایک مضمون چھپا تھا، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ بہرحال ان کا پیغام ایک ہی ہے کہ مجلس کو کسی طریقے سے آگے بڑھنے نہیں دیا جائے۔ ان کو نفرت ہے کہ مجلس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ٹرپل طلاق کے قانون کی دلائل کے ساتھ میں نے اس کی دھجیاں اڑا دیں، تو ان کو تکلیف ہے کہ سی ڈبل اے قانون کو مودی کے 300 ایم پیوں کے سامنے کانگریس کو حسد ہے، مکھی کھا گئے کہ اویسی نے سب کے سامنے اس قانون کو کالا قانون کہہ کر سی ڈبل اے کے قانون کو میں نے پھاڑ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ عوام ہماری ساتھ میں ہے، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہم ان کو رائے گاہ جانے نہیں دیں گے۔ وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے مگر اپنی قبروں میں آرام سے سو رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس آج جو انہوں نے جس چراغ کو جلایا تھا باطل طوفانوں میں، وہ چراغ کی روشنی سرزمین دکن سے نکل کر ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل رہی ہے۔ اے مخالفین مجلس، اے آر ایس ایس اور کانگریس والوں،
یہ چراغ کسی کے تیل سے نہیں جلتا، یہ چراغ میں ہمارے آنسو ہیں، ہمارا خون ہے، ہماری قربانیاں ہیں، تبھی تو یہ چراغ آج بھی روشن ہے۔ اور یہ چراغ کی روشنیاں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ملک کے کونے کونے میں پہنچے گی۔ یہ چراغ کوئی بجھنے والا نہیں ہے۔ میں مر جاؤں گا، ہم تمام مر جائیں گے، مگر یہ چراغ روشن رہے گا۔ اور میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے کے کوڈ کا استعمال کریے اور جعفر حسین معراج کو حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ سے آپ کی خدمت کرنے کا موقع عنایت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔